अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज़। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कनाडा में मुसाफिर और कुछ सनतों में काम करने वाले अफराद के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार देने के मामले पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया। कंजर्वेटिव लीडर एरिन ओटोल का कहना है कि हाउसिंग के बहरान को खत्म करेंगे, 3 सालों में 10 लाख घर बनाएंगे। कोरोना वायरस कनाडा के हेल्थ वर्कर्स पर असरअंदाज हो रही है। वबाई अमराज के आगाज के बाद से तकरीबन 95,000 केसेस और 43 अमवात हो चुकी हैं। क्यूबेक में कोरोना केसेस में इजाफा जारी, गुज़िश्ता रोज 436 केसेस रिपोर्ट, कोई नई मौत नहीं हुई। वैनकूवर जजीरे पर आग बुझाने वाला अमला गुज़िश्ता रात से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। सिंध के शहर कोटरी के रेलवे स्टेशन यार्ड में मुसाफिर ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गयी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3,239 केसेस रिपोर्ट। वतन अजीज के लिए जान कुर्बान करने वाले पाक फजाइया के पायलट राशिद मिन्हाज शहीद का आज 50वां यौम शहादत है। अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्की मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने के लिए PIA का काबुल फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू। शकरगढ़ में जानवर की रस्सी खोलने पर होने वाला झगड़ा 2 जाने ले गया, मुखालिफिन की फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ पेश आने वाले वाक़ये ने कई सवालात को जन्म दे दिया। इस्लामाबाद में अमरीकी शहरी संतिया रिची की बेहोशी के मामले पर अहम पेशरफ्त। काबुल में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान ने कहा है कि काबुल की फतह के बाद तालिबान ने उनसे राब्ता किया है, ताहम उन्होंने राब्ताकारों के नाम नहीं बताए। वादी कैलाश में मुस्लिम और कैलाश कबीले के लोगों ने सड़क की तामीर में गैर मामूली ताखीर के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा किया। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तमाम मुमालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, मगर मुदाखलत के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अमरीकी जजीरे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी महकमे खर्जा ने तालिबान के काबुल पर कब्जे के खदशे से बाइडन इंतजामिया को आगाह कर दिया था। और अफगानिस्तान में भी यौम आशूर के जुलूस बरामद हुए और अज़ादारी की गई। और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। कंजर्वेटिव लीडर एरिन ओटोल का कहना है कि हाउसिंग के बहरान को खत्म करेंगे, 3 सालों में 10 लाख घर बनाएंगे। ओटावा में अपने एक बयान में एरिन ने कहा कि घरों की फराहमी बशमूल किराए के रिहायशियों मुल्क की बढ़ती हुई आबादी से पीछे रह गई है और गैर मुल्की सरमायाकार कनाडा की रिहायशी जायदादों में सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे मकानात का बहरान पैदा हो रहा है। उनका मंसूबा नौजवान खानदानों के लिए रुकावटें खड़ी करता है जो अपने बच्चों के लिए ज्यादा जगह की तलाश में है, और वो लोग जिन्हें अच्छी नौकरी मिल गई है और वो अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं, उनकी हिमायत की जाएगी। अपने मंसूबे में टूरिस्ट कुछ विफाकी इमारतों को दोबारा बनाने और मुल्क से बाहर रहने वाले गैर मुल्की सरमायाकारों पर कम से कम 2 साल तक जायदाद खरीदने पर पाबंदी लगाने और अगले 3 सालों में 10 लाख घर बनाने का मंसूबा बना रही है। पार्टी विफाक की 15% इमारतों को हाउसिंग मार्केट में शामिल करना चाहती है, दफ्तर की जगह को हाउसिंग में तब्दील करना चाहती है, और अगर डेवलपर्स किराए की जायदादों में दोबारा सरमायाकारी करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स को मौखर करने की इजाजत देते हैं। कनाडा में इलेक्शन मुहिम जारी है और इस दौरान कनाडा में मुसाफिरों और कुछ सनतों में काम करने वाले अफराद के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार देने के मामले पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। अपनी सियासी वाबस्तगी से हटकर कैनेडियंस की कसीर तादाद इस तजवीज़ की हिमायत करती है। IPSOS के सर्वे के मुताबिक सर्वे में शामिल 80% से ज़ायद अफराद सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों, असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी वैक्सीन की हिमायत करते हैं, जबकि 80% ने कहा कि ट्रेन या हवाई सफ़र के लिए वैक्सीनेशन के सबूत का ज़रूरी होना भी एक अच्छा ख्याल है। एसोसिएशन पब्लिक अफेयर्स के CEO डैरल ब्रेकर ने कहा है कि लोग इस पर तो बहस करते हैं कि कोरोना वबा से कैसे निपटा जाए, लेकिन वैक्सीन के हवाले से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। सर्वे के मुताबिक ज्यादातर तो यही समझते हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए और हुकूमत की जानिब से वैक्सीन लगवाना हर शख्स के लिए जरूरी करार देना चाहिए। वैनकूवर जजीरे पर आग बुझाने वाला अमला गुज़िश्ता रात से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। ये आग लेडी इसमत के शिमाल मगरिब में सिर्फ 4.5 किलोमीटर दूर चल रही है।
BC وائلڈ فائر سروس کے فائر انفارمیشن آفیسر گورڈن رابنسن نے بتایا کہ گرم خشک موسم اور تیز ہواؤں نے آگ کے پھیلاؤ کو 2 ایکڑ سے بڑھا کر 20 ایکڑ کے سائز میں لے جانے میں مدد کی۔ آگ مغرب میں جل رہی تھی جو لیڈی اسمتھ سے دور تھی اور کسی رہائشی انخلا کا انتباہ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ رابنسن نے مزید کہا کہ عملہ آگ کے شہر سے قریب ہونے کی وجہ سے چوکس تھا۔ یہ آگ ہائی وے 1 سے تقریباً 2.5 کلومیٹر مغرب میں نارتھ اویسٹر کے قریب اور نانیمو ایئرپورٹ سے 4 کلومیٹر جنوب مغرب میں ہے۔ 10 فائر فائٹرز، 1 کانٹریکٹ عملہ، 4 ہیلی کاپٹر اور ایئر ٹینکرز کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ کرونا وائرس کینیڈا کے ہیلتھ ورکرز پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ وبائی امراض کے آغاز کے بعد سے تقریباً 95,000 کیسز اور 43 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ کینیڈین انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ انفارمیشن نے تازہ ترین اعداد و شمار گزشتہ روز جاری کیے۔ CIHI کے جمع کردہ اعداد و شمار نے جنوری کے بعد سے ملک بھر میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کے معاملات پر 43% اضافہ دیکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عام آدمی میں ویکسینیشن میں اضافے کے بعد کینیڈا میں کیسز کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ جسمانی اثرات کے علاوہ وبائی بیماری نے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے لیے طویل گھنٹوں تک کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ کے ساتھ ذہنی صحت کے چیلنجز بھی پیش کیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن پچھلے 1.5 سال سے کچھ مشکل حالات میں انتھک محنت کر رہے ہیں۔ کیوبیک میں کرونا کیسز میں اضافہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 436 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ کوئی نئی موت نہیں ہوئی۔ یہ لگاتار دوسرا دن ہے کہ صحت کے حکام کی رپورٹ کے مطابق روزانہ کیسز کی صحیح تعداد میں اضافہ ہے۔ امیونائزیشن رول آؤٹ کی آخری اپ ڈیٹ کے مطابق کورونا وائرس ویکسین کی مزید 44,012 خوراکیں دی گئی ہیں۔ مہم کے دوران صوبے میں اب تک 11.9 ملین سے زائد شاٹس دیے جا چکے ہیں۔ وزیر صحت کرسٹن ڈوبے نے اعلان کیا کہ 18 سے 24 سال کی عمر کے 75% کیوبیکرز کو اب ویکسین کی پہلی خوراک مل گئی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ ایک بہترین خبر ہے، ہمیں اس شرح کو بڑھانا جاری رکھنا ہے اور اپنی دوسری خوراک حاصل کرنی چاہیے۔ دری اثنا اسپتالوں میں داخل ہونے والے کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 91 ہو گئی، جبکہ ان مریضوں میں سے 27 افراد انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں داخل ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 3,239 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے مزید 3,027 مریض شفایاب ہو گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 6.23% ہو گئی۔ پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک 24,783 مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 11,16,886 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں اسپتالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹیلیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 89,673 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 4,893 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 10,02,430 مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں۔ مینار پاکستان پر خاتون کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے ایک کے بعد ایک سوال اٹھا دیے۔ 15 پر کال کی گئی تو سیفٹی کی جانب سے متعلقہ پولیس افسر کو میسج کیوں نہیں دیا گیا؟ واقعے سے متعلق 3 بار فون کے باوجود 15 سے رسپانس کیوں نہیں ملا اور متعلقہ اہلکاروں نے صورتحال دیکھ کر پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ ذرائع کے مطابق گریٹر اقبال پارک میں 80,000 افراد موجود تھے، لیکن پولیس کی باقاعدہ نفری تعینات نہیں کی گئی۔ جب ہجوم خاتون کو حوث کا نشانہ بنا رہا تھا تو گریٹر اقبال پارک کے سیکیورٹی گارڈز کہاں تھے؟ لاہور میں بدسلوکی اور حوث کا نشانہ بننے والی خاتون عائشہ بیگ کا کہنا ہے کہ عدالت میں ملزمان کو شناخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واضح رہے کہ 14 اگست کو مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ٹک ٹاکر لڑکی سے بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ افغانستان میں پھنسے غیر ملکی مسافروں کو پاکستان لانے کے لیے PIA کا کابل فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع ہو گیا۔ جس کے لیے
PIA کے 2 طیارے اسلام آباد سے کابل کے لیے روانہ ہوئے۔ ترجمان PIA عبداللہ خان نے بتایا کہ اس سلسلے میں افغان اتھارٹیز اور کابل ایئرپورٹ انتظامیہ سے بات چیت ہو گئی ہے۔ واضح ہے کہ مغربی دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے شہریوں کو کابل سے نکالنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے عملے کے 500 سے زائد افراد کو کابل سے نکالنے کے لیے پاکستان سے درخواست کی ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے پہنچنے والے غیر ملکیوں کو آن ارائیول ویزے کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس خصوصی مشن کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی اب تک 3 پروازیں کابل سے اسلام آباد پہنچ چکی ہیں۔ وطن عزیز کے لیے جان قربان کرنے والے پاک فضائیہ کے پائلٹ راشد مناز شہید کا آج 50واں یوم شہادت ہے۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ راشد مناز شہید نے عظیم قربانی دی۔ DG ISPR کا مزید کہنا تھا کہ پائلٹ راشد مناز شہید نے ملک کی دفاع کے لیے پاک فضائیہ کے عظیم روایات کو زندہ رکھا۔ شکر گڑھ میں جانور کی رسی کھولنے پر ہونے والا جھگڑا 2 جانیں لے گیا۔ مخالفین کی فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گاؤں سلطان پور میں فیاض نامی نوجوان کا ہمسایوں سے جانور کی رسی کھولنے پر جھگڑا ہو گیا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ بعد ازاں ملزمان نے فائرنگ کر کے اس کے بھانجوں کو قتل کر دیا۔ جہاں باغ ہونے والوں میں 10 سالہ شہیر اور 17 سالہ شہروز شامل ہیں۔ ورثا نے کچہری چوک پر لاشوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب SHO محمد سجاول کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور درخواست کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں امریکی شہری سنتھیا کی بے ہوشی کے معاملے پر پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں نشہ آور چیز دی گئی تھی۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سنتھیا ریچی کا پولی کلینک اسپتال میں علاج جاری ہے۔ انہیں بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا۔ اسپتال ذرا کا کہنا ہے کہ سنتھیا کا معدہ واش کر دیا گیا ہے۔ معدے سے نکلنے والا مواد تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ رپورٹ آنے کا انتظار ہے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد میں مقیم امریکی شہری سنتھیا پراسرار طور پر بے ہوش ہو گئی تھی، جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ طبیعت نہ سنبھلنے پر انہیں ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ سندھ کے شہر کوٹری کے ریلوے اسٹیشن یارڈ میں مسافر ٹرین کی 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے حکام کے مطابق علامہ اقبال ایکسپریس کی 3 بوگیاں کوٹری ریلوے اسٹیشن یارڈ میں پٹری سے اتری۔ ریلوے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اترنے کے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے ٹریک بحال کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے کہا ہے کہ کابل کی فتح کے بعد طالبان نے ان سے رابطہ کیا ہے، تاہم انہوں نے رابطہ کاروں کے نام نہیں بتائے۔ کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کا کہنا ہے کہ طالبان ایک آدھ صوبہ چھوڑ کر تمام صوبوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ منصور احمد خان نے کہا کہ نئی افغان حکومت کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ سیکیورٹی انتظامات طالبان نے سنبھال لیے ہیں۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں باضابطہ پولیٹیکل اور آئینی فریم ورک کے تحت کوئی حکومت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے زمینی حقائق کے مطابق حکومت تشکیل دینا ہوگی۔ مسلم اور کیلاش قبیلے کے لوگوں نے سڑک کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ کرتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ اگر ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو وہ لانگ مارچ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی یہ رپورٹ۔ کیلاش قبیلے کے لوگ اپنی محسوس ثقافت، قدرتی حسن اور نرالی دستوروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کے سالانہ تہوار جو سال میں 4 مرتبہ منایا جاتا ہے، کثیر تعداد میں سیاح ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مگر اس وادی کی سڑک اتنا خراب اور تنگ ہے کہ کبھی کبھار 20 کلومیٹر کا فاصلہ 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، جس سے سیاحوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وادی بمبورت میں اس سڑک کی تعمیر میں غیر ضروری تاخیر پر ایک احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، جس میں مسلمان اور کیلاش مردوں کے علاوہ خواتین نے بھی شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے حکومتی اداروں اور متحد نمائندوں پر بھی سخت تنقید کی کہ وہ ان کے ساتھ بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ سڑک تعمیر کی جائے گی، مگر آج تک یہ وعدہ ایفا نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وادی کیلاش کے محسوس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں، مگر وہ نہایت مشکلات سے یہاں پہنچتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سیاحوں کی تعداد میں
روز بروز اضافہ کی بجائے کمی آتی ہے۔ مقررین نے کہا کہ یہ علاقہ نہایت پسماندہ ہے اور یہاں کے لوگوں کی معیشت کا دار و مدار صرف اور صرف سیاحت پر ہے، مگر سیاحت کو ترقی دینے کے لیے حکومت نے ایک سڑک تک نہیں بنایا۔ ہمارے نمائندے سے باتیں کرتے ہوئے لوگوں نے کافی مایوسی اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں یہ کلاش کے یونیک کلچر کو دیکھنے کے آتے ہیں، جب یہاں پہ آ کے وہ چلے جاتے ہیں پھر واپس نہیں آتے ہیں، کیونکہ اس روڈ میں اس کے لیے تکلیف میسر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ روڈ انتہائی خراب ہے، لوگ انتہائی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو ہمارا جو روڈ ہے یہ خستہ حالی کا شکار ہے اور بدحالی کا شکار، خچروں کا راستہ ہے۔ خچروں کے راستے پر ابھی تک یہ پورے پاکستان کے عوام چل رہے ہیں، ٹورسٹ۔ کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم مریض کو ہسپتال نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے لیے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ سر یہ روڈ انتہائی ضروری ہے، روڈ بننا چاہیے، روڈ بننا ہمارا حق ہے۔ جب ادھر آتے ہیں تو اس راستے کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلاش خواتین نے بھی سڑک کی جلد سے جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ میرا نام مینا ہے اور میرا تعلق وادی کلاش سے ہے، اور ہمارے یہاں پہ سڑک بہت ڈینجر ہے۔ جب ہم اسکول جاتے ہیں تو پھر آنے جانے میں بہت دقت پیش آتی ہے۔ جلسہ میں ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس سڑک پر تعمیر کا کام جلد سے جلد شروع کرے۔ مقررین نے منتخب اراکین اسمبلی پر بھی کڑی تنقید کی جو اس سڑک بنانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ مقررین نے متنبہ کیا کہ اگر ان کا جائز مطالبہ پورا نہیں ہوا تو وہ اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس دوران علاقے کے بچوں نے مخصوص انداز میں ریلی نکالی جن کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ ہمیں سڑک چاہیے۔ مقامی لوگوں کے علاوہ گجرات سے آئے ہوئے ایک سیاح ڈاکٹر ساجد نے بھی اپنی دل کی بڑاس نکالی۔ جلسہ سے وجیہ الدین، نیاز احمد، عبد المجید قریشی، خلیل الرحمان رحمت اللہ، حبیب الرحمان، عبد الخالق کیلاش، میرت گل بی بی، محمد رحمان، گلشن بہار بی بی، مینا بی بی، عبد الجبار، محکم الدین، اکرم اللہ، ڈاکٹر ساجد، محمد یوسف وغیرہ نے اظہار خیال کیا۔ اس جلسے میں کثیر تعداد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کی جو صوبیدار میجر ریٹائرڈ حاجی محمد یوسف کی دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ چترال سے بیورو چیف گل حماد فاروقی، پرائم نیوز کینیڈا۔ افغانستان میں بھی یوم عاشور کے جلوس برآمد ہوئے اور عزاداری کی گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق افغانستان کے مختلف شہروں میں جلوسوں پر طالبان جنگجو پہرا دیتے نظر آئے۔ ایران اور لبنان میں بھی یوم عاشور کے موقع پر شبیہ علم اور زلزلہ کے جلوس برآمد ہوئے۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے طالبان کے کابل پر قبضے کے خدشے سے بائیڈن انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ جریدے کے مطابق طالبان کے کابل پر قبضے میں ایک ماہ پہلے 13 جولائی کو 1 درجن کے قریب سفارتکاروں نے وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کو میمو لکھا۔ تحریری پیغام میں وزیر خارجہ کو بتایا گیا تھا کہ طالبان افغان علاقوں پر تیزی سے قابض ہو رہے ہیں۔ مزید تجویز کیا گیا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ کو طالبان کے خلاف سخت رد عمل دینا چاہیے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں مگر مداخلت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تقریب سے خطاب میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ طالبان کسی بھی ملک کے خلاف دشمنی کے جذبات نہیں رکھتے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان عوام طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں اور ایک نظام بنانے میں مدد کریں۔ قبل ازیں ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ابھی تک کسی ملک سے تجارت کرنے سے متعلق بات نہیں کی ہے۔ علاوہ ازیں طالبان کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کے انخلا میں غیر ملکی افواج کی مدد کے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کے ساتھ افغانیوں کو بھی ملک چھوڑنے کے لیے محفوظ راستہ دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ ارم کاشف کو اجازت دیجیے اور باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا نیوز۔